अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं जावेद साहब आपकी खिदमत में। मेरा ये वीडियो जम्मू कश्मीर के उन बच्चों के लिए है जो मौजूदा दौर में ई लर्निंग से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं। बच्चों, 8वीं जमात की उर्दू की किताब है, सबक का नाम है गौतम बुद्ध। कल पहला वाला हिस्सा हमने इसका पढ़ा था। आज इसका दूसरा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि सफ़र नंबर 84 पे है। बच्चों, कल वाले हिस्से में हमने देखा था गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, उनके ख़ानदान के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। उनकी शादी कब, किससे और किस उम्र में हुई थी। उसके बाद हमने देखा था वो शाही जो महल है वहाँ तमाम किस्म की आसाइशें उसको मैसर थी, लेकिन वो खुद उन चीज़ों से बेजार रहते थे। वो हक़ की तलाश में निकले थे। ये हिस्सा कल हमने इसका पढ़ा था। आज हम दूसरा हिस्सा इसका पढ़ने जा रहे हैं। 29 बरस की उम्र में गौतम ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से किनारा कशी का फैसला किया और खुद को सच की तलाश के लिए वक्फ कर दिया। गौतम बुद्ध की उम्र 29 बरस थी जब उन्होंने अपनी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, ज़ौजा होती है बीवी, अज़दवाजी ज़िंदगी होती है शादियों वाली ज़िंदगी, अपनी जो ज़ौजा है, अपनी जो बीवी है, उसके साथ वक्त गुजारना, इस ज़िंदगी को हम अज़दवाजी ज़िंदगी कहते हैं। तो गौतम बुद्ध ने 29 बरस की उम्र में इस ज़िंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। किनारा कश होना हो गया दूरी इख्तियार करना, या दूर हो जाना, या भाग जाना। यानी गौतम बुद्ध ने अपनी बीवी को 29 बरस की उम्र में छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया और खुद सच की तलाश के लिए निकल पड़े। यहाँ लफ्ज़ है वक्फ। वक्फ करना हो गया खुदा की राह में लग जाना। खुद वो अल्लाह की राह में लगे। वो महल से रवाना हो गए। वो जो उनका शाही महल था वहाँ से रवाना हो गए। उन्होंने अपनी बीवी, अपने नौमौलूद बच्चे और तमाम दुनियावी आसाइशात को तर्क कर दिया। उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा, अपने नौमौलूद बच्चे को छोड़ा। नौमौलूद हो गया नया पैदा हुआ बच्चा, जो अभी बड़ा ना हो, नया नया पैदा हुआ हो, उसको भी छोड़ दिया। और जो तमाम दुनियावी आसाइशात है, ये जो दुनिया की आसाइशें हैं, इनको छोड़ दिया। आसाइश इसकी जमा है आसाइशात। इनको तर्क कर दिया। तर्क करना गो रद्द करना या छोड़ना। वो एक मुफलिस योगी बन गए। और गौतम बुद्ध जो है वो एक मुफलिस योगी बन गए। मुफलिस मतलब नादार यानी मोहताज, फकीराना ज़िंदगी इख्तियार करने वाला। तो वो मुफलिस योगी बन गए। योगी, इधर लफ्ज़ है योगी। योगा का लफ्ज़ आपने सुना होगा, जो कि एक मजहबी वर्जिश है हिंदू मजहब की, लेकिन बुद्ध मजहब के लोग भी उससे मानते हैं। एक मजहबी वर्जिश है। तो वो शख्स जो इस मजहबी वर्जिश पे यकीन रखता है, इसको अमलाता है, इस फ़िलासफ़ी योगा जो असल में एक फ़िलासफ़ी है, तो उसको हम योगी कहते हैं। जो इस फ़िलासफ़ी का कोई शागिर्द हो उसे हम योगी कहते हैं। कुछ अरसा उन्होंने उस दौर के मशहूर योगी उलमा से इल्म हासिल किया। कुछ वक्त के लिए इसने गौतम बुद्ध ने उस दौर के, जो उनका अपना दौर था, जिस दौर में वो रहते थे, कल हमने देखा था कबल मसीह का दौर है, ईसा इस्लाम की विलादत से पहले वाला वक्त है। तो जो उस दौर के योगी आलिम थे, उलमा, तो योगी उलमा थे, उनसे इल्म हासिल किया। इनके अफकार से मुकम्मल आगही हासिल हो जाने के बाद उन्होंने इंसान के गैर इत्मीनान बख्श मसाइल के अपने हल वज़ा किए। तो जब ये जो अफकार है, फ़िक्र का जमा होता है अफकार, ये जो अफकार हैं उन लोगों की जो ये योगी आलिम थे, उसके मुतलिक जो है गौतम बुद्ध ने आगही हासिल की, जानकारी हासिल की। तो फिर क्या हुआ,
اس نے جو انسان کے مسائل ہے غیر اطمینان بخش مسائل، یعنی وہ مسائل جو انسان کو اطمینان سے دور رکھتے ہیں، یہ لفظ ہے غیر اطمینان بخش مسائل۔ سمجھنا ہے اطمینان کیا ہوتا ہے۔ اطمینان یعنی مطمئن ہونا۔ اب اگر آ گیا غیر اطمینان، یعنی وہ کام جو آپ کو اطمینان نہ دے سکے، یعنی آپ مطمئن نہیں ہو اس کام میں، تو وہ جو مسئلے ہوتے ہیں جو انسان کو مطمئن نہیں کرتے، مطمئن نہیں رہنے دیتے، ان کے حل وضع کیے اس نے۔ حل وضع کرنا مطلب حل تلاش کرنا، ان کا حل ڈھونڈنا، ان کا جواب حاصل کرنا کہ یہ جو مسائل ہے یہ انسان کو مطمئن نہیں کرتے، اطمینان سے رہنے نہیں دیتے، ان مسائل کا حل کیا ہے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ یہ ایک عام سا خیال ہے کہ جو انتہا درجے کا ذہن ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا دماغ ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کی سوچ ہوتی ہے، انتہا درجے کی سوچ ہوتی ہے، وہ سچ کے راستے کو ہموار کرتی ہے، وہ سچائی کے راستے کو تلاش کرتی ہے اور لوگوں کو اس راہ پہ لگا دیتی ہے کہ وہ اس سچائی کے راستے کو تلاش کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی۔ جو گوتم بدھ ہے اس نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی ہے۔ سنیاسی وہ شخص ہوتا ہے جو دنیا سے الگ تھلگ رہتا ہے، دنیا سے کٹا ہوا رہتا تو اسی دنیا میں ہے، لیکن یہ جو آرام آسائش اس دنیا کا، مال جائیداد، دولت، شہرت، شادیاں، عزتیں، یہ اس چیز کے پیچھے یہ لوگ نہیں ہوتے۔ ان کو ہم سنیاسی کہتے ہیں۔ تارک دنیا ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ دنیا کو ترک کرتے ہیں، ان کو ہم جوگی بھی کہتے ہیں۔ تو گوتم بدھ نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی اور کئی سال وہ فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرتے رہے، اور کئی سال یعنی بہت سال اس نے فاقہ کشی اختیار کی، یعنی غذا نہیں کھائی اس نے، یا کم غذا کھائی تو پیٹ بھر کے کبھی کھایا نہیں، اور خود اذیتی یعنی اس نے خود کو اذیت دی، خود کو تکلیف دینا، تکلیف کے جو ہے مراحل ان سے گزرنا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حق کی تلاش کے لیے خود کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو خود کو کوڑے مارتے ہیں، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے مہینہ در مہینہ گزارتے ہیں، سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے کپڑے نہیں پہنتے ہیں، یا کوئی تو ایسا ہے پانی نہیں پیتا ہے، کوئی غذا نہیں پیتا ہے، یا زیادہ مشقت کرتا ہے، عبادت ریاضت میں خود کو تکلیف دیتا ہے زیادہ، تو وہ سوچتے ہیں کہ اس سے جو ہے ہم کو حق کی تلاش ملے گی۔ آگے سبق میں آپ دیکھیں گے پھر اس نے یہ طریقہ رد کیا۔ آخر کار اس سے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے۔ آخر کار گوتم بدھ کو یہ ادراک ہوا اس چیز کا کہ ادراک ہو گیا، سمجھ بوجھ، رسائی یعنی پہنچ، یعنی واقعات سے آگاہی حاصل کرنا۔ اس نے اس بات سے آگاہی حاصل کی، اس بات کی جانکاری حاصل کی اس نے کہ جسم کو اذیت دینے سے، اگر ہم جسم کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے۔ اس سے جو ذہن ہے وہ صاف صاف نہیں سوچتا ہے۔ جب جسم کو تکلیف دیں گے، ذہن جو ہے اس میں ابہام پیدا ہوتا ہے۔ ابہام کا مطلب ہے صاف صاف بیان نہ کرنا، یعنی ذہن میں یہ صلاحیتیں کم ہو جاتی ہے۔ جسم کو تکلیف دیں گے، سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہوگی۔ اس لیے یہ ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی۔ اس لیے یہ جو اس نے ریاضت کی تھی، یہ جو اس نے محنت کی تھی، یہ جو اس نے مشقت کی تھی، اس نے اس کو سچ کے قریب نہ لایا، سچ کی قربت نہ دے سکی، یعنی سچ کے قریب نہ لایا۔ خود کو اذیتیں دی، خود کو تکلیف دی، فاقہ کشی اختیار کی، لیکن سچائی کا ادراک نہیں ہوا۔
لیکن اس بات کا ادراک ہوا کہ یہ راستہ جو میں نے چنا تھا یہ غلط ہے، چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ تو بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ اس نے خود کو یہ جو تکلیفیں ہے یہ دینا بند کیا، اور جو فاقہ کشی اس نے اختیار کی تھی وہ بھی اس نے چھوڑ دی اور باقاعدہ غذا لینی شروع کر دی۔ خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا۔ یہاں لفظ ہے خلوت۔ خلوت ہوتا ہے تنہائی یعنی اکیلا پن، جب آپ اکیلے ہو کسی جگہ، کسی گھر میں، کسی گفا میں، کسی پہاڑی پہ، یا اپنے ہی گھر میں کسی الگ کمرے میں ہو، آپ خلوت میں ہو، آپ تنہا ہو، آپ اکیلے ہو۔ تو اس نے کیا کیا؟ اکیلے رہ کے اس نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا۔ یہ جو انسان کی ایگزسٹنس ہے اس دنیا میں، انسان کی موجودگی ہے اس دنیا میں، جو انسان کے مسائل ہیں ان پہ اس نے استغراق کیا۔ استغراق مطلب خیال میں ڈوب جانا، کسی خیال میں ڈوب جانا، خدا کی یاد میں محو ہونا۔ یہاں یہ مطلب ہے اس کا، جو اللہ کی یاد ہے اس میں محو ہونا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے، ایک شام کیا ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے انجیر کے درخت کے جو سائے تلے بیٹھے تھے، انہیں اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ یہ جو پہیلی تھی، یہ چیستان مطلب پہیلی یعنی معمہ یعنی ریڈل، یعنی یہ جو اس کے ذہن میں تھا کہ انسان کے مسائل کا حل کیا ہے، یہ جو ہے اس کی تمام کڑیاں جو ہے، تمام جو ٹکڑے جو ہے اس کے ہے، وہ باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ یعنی اس چیز کا حل اس کو ملا کہ انسان کی زندگی میں جو مسائل ہے ان کا حل کیا ہے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں گزاری، تمام رات ہی غور و خوض میں لگے رہے۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو انہیں اس بات کا انکشاف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا ہے، انسان کے مسائل کا حل پا لیا ہے، اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں، اور یہ کہ اب وہ بدھ بن گئے ہیں۔ بدھ کا مطلب ادھر آئے گا جس کے معنی ہے صاحب بصیرت کے ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ انسان صاحب بصیرت ہے، یہ بصیرت رکھتا ہے۔ اب اس پہ جو ہے لوگوں کے مسائل دیکھنے، سننے اور حل تلاش کرنے کی صلاحیت اب موجود ہے اس میں، اپنی نظروں سے چیزوں کو دیکھنا۔ ہاں، تب ان کی عمر 35 برس کی تھی، تب جو ہے ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ جو ان کی زندگی کے باقی 45 سال تھے، یہ 45 سال اس نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ کیوں سفر کرتے تھے یہ ادھر پتہ چلے گا۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے، وہ جو ہے ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات رکھتے، اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو، اپنی جو تھاٹس تھی اس کی، اپنی جو سوچ تھی اس کو، مسائل کے حل کے بارے میں وہ ان کا پرچار کرتے تھے، ان کی تبلیغ کرتے تھے، ان کی واضح تبلیغ کرتے تھے، جو انہیں سننے آتے تھے، ان لوگوں کے سامنے جو لوگ اس کو سننے آتے تھے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے۔ کل ہم نے دیکھا تھا 483 قبل مسیح میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور انتقال کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے۔ اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے، جو ان کی فکر ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، جو ان کے افکار تھے، وہ تحریری صورت میں نہ تھے، یعنی ان کو لکھا گیا نہیں تھا۔ جو باتیں انہوں نے کہی تھی، جو مسائل کے حل انہوں نے کہے تھے، جو آئیڈیالوجی اس کی تھی، جو واضح تبلیغ اس نے کیا تھا مسائل کے حل کے بارے میں، زندگی کو سمجھنے کے بارے میں، انسان کی موجودگی کے بارے میں، ان کو لکھا نہیں گیا تھا۔ لیکن بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا، جو ان کے چیلے تھے، جو ان کے فالوورز تھے، جو ان کے شاگرد تھے، جو ان کو سننے آتے تھے، ایک ایک حرف انہوں نے لکھا۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور ہی سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی۔
اور یہ جو باتیں تھی گوتم بدھ کی نسل در نسل یعنی ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک، ایک نسل سے دوسری نسل تک زبانی طور، پہلے اس کو لکھا نہیں گیا تھا، یہ تو لوگوں نے زبانی باتیں یاد رکھی تھی اور سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی۔ سینہ بہ سینہ منتقل ہونا ایسی بات ہے کیا ہم نے کسی سے بات سنی، ہم نے وہ دوسرے بندے کو بولی، اپنے بچوں کو بولی، انہوں نے اپنے بچوں کو بولی، تو یہ کتابی صورت میں نہیں تھی، صرف ہمارے سینے میں محفوظ تھی، ہم نے سنا تھا، ہم نے دوسرے کو کہا، اس نے دوسرے کو کہا۔ اس چیز کو کہتے ہیں سینہ بہ سینہ منتقل ہونا۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔